रबीउ सानी सन 1445 हिजरी का ज़माना चल रहा है। तो रबीउ सानी की निस्बत से इसी महीने में 11 रबीउ सानी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की विलादत हुई थी। तो आजकल के लोग जो हैं उनके नाम पर 11वीं शरीफ मनाते हैं, बहुत कुछ रसूमात करते हैं। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से आप उनके अहवाल ज़िंदगी सुनेंगे और फिर आखिर में आपने ये सुनना है, ये समझना है क्या 11वीं शरीफ की ये विलादत का जो दिन खुशी मनाना ये जायज़ है कि नाजायज़ है, और जो रसूमात हैं इनका क्या शरीयत के अंदर अमल दखल है। तो गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे थे और उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। उनका बड़ा हाथ है और वो तौहीद पे थे, इस्लाम का सही पैगाम गैरों तक पहुंचाया। और उनकी वालदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सिखाया था कि बेटा तू हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे तेरा नुकसान हो चाहे तेरी जान जाए। एक वक्त जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब एक सफ़र कर रहे थे तो उनकी वालदा ने कुछ अशरफियाँ उनके कपड़े में सी दी ताकि वो गुम न जाए, ताकि कोई उन्हें चोरी न करे। जब वो सफ़र पे निकलते हैं तो एक डाकुओं का ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है और जब जांच पड़ताल करने के बाद कुछ पैसा नहीं मिलता है तो वो डाकू कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, क्या तेरे पास कुछ पैसे नहीं? उन्होंने कहा हाँ है, मेरी माँ ने मेरे कपड़ों में सी ली है, और वो जगह दिखाते हैं। वो डाकुओं ने कहा कि अगर ये बच्चा हमें नहीं बताता तो हमें कभी ये अशरफियाँ नहीं मिलती है। वो इतने खुश हुए इस बच्चे के ईमानदारी से और पूछा कि तुमने हमें सच क्यों कहा? तो उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे मेरी जान जाए। वो डाकू इतने खुश हुए कि उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया। ऐसे कई मिसाल मिलती हैं। जब तारीख पढ़ते हैं हमें मिसाल मिलती है, तारीख पढ़ने के बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा वो यमनी थी और उनके वालिद कुरैश थे और बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। तो उनकी वालदा जिद्दोजहद करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश करती है और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा उल्मा के दरमियान अपना बचपन गुजारे, इसीलिए सारा इंतज़ाम करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को मक्का भेजती है उल्मा के दरमियान जीने के लिए। तो बचपन से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उल्मा के दरमियान उनकी परवरिश होती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे एक इमाम को खड़ा करते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। कुर्बानी थी, प्लानिंग थी उनकी वालदा की, मुस्तकबिल सोचा उनके वालदा ने। मैं और एक मिसाल दूंगा, इमाम बुखारी की रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी की वालदा का बड़ा हाथ है इमाम बुखारी की परवरिश करने के लिए रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की याददाश्त बहुत बेहतरीन थी, बहुत पुख्ता थी, लेकिन अफसोस की बात है कि बचपन में ही वो अपनी आँख की रोशनी खो देते हैं। आँख की रोशनी खोने के बाद उस वक्त के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को दिखाने के बावजूद उनकी आँख की रोशनी नहीं आती। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा रोज़ लगातार अपने रब, अपने खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती है कि मेरी बेटी की रोशनी लौटा दे। उसके बाद कई अरसों बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी वालदा की दुआ सुनते
اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی ہے، اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے۔ تو یہ مثال ہے والدہ کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ میں اور ایک مثال دوں گا۔ دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے، فاروق اور صالحہ۔ اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے، انہوں نے شادی کی۔ شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے، اور فاروق جاتے ہیں جہاد پر۔ جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں۔ 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ۔ 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں، ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے۔ وہ دیتے ہیں 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈ، 15 کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو، اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو، اسے خرچ مت کرو، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا۔ ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے، 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے، 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے۔ پھر چند سال گزرتے ہیں، پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے، تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے، اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں، لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے۔ مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نوجوان، تقریباً 30 سال کا نوجوان، جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن، وہ سب سے بہترین عالم تھا، وہ اس سے کافی متاثر ہوتے۔ پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی صالحہ سے ملتے ہیں، وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں۔ اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا، آپ نے اسے خرچ نہیں کیے؟ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح، میں مسجد گیا تھا۔ وہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا۔ کیسے؟ بہت اچھے۔ خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں۔ تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمن۔ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمن جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے؟ تو فاروق کہتا ہے یہ سارے 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو، اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو فاروق کہتے میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں، 15 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمن بنانے کے لیے۔ تو اس کی اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور یہ شیخ عبد الرحمن آپ کا بیٹا ہے، اور آپ کے 30,000 دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لیے۔ بہت بڑی بات ہے ناظرین، دیکھیں اس خاتون کی قربانی ہے۔ ہمیشہ خواتین کی اسلام میں بڑی قربانی رہی ہے، بڑا ایک کردار رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے افراد بنے ہیں، افراد بھی بنے ہیں، قومیں بھی بنی ہیں۔
اور سب سے پیچھے آپ چلے جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور پر جب کوئی تنگی آتی تھی تو آپ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے، وہ حال بتاتے، وہ آگے تسلی دیا کرتی تھیں، آگے آپ کی اس پریشانی کو دور کرنے کی پوری کوشش کیا کرتی تھیں۔ تو اسی طرح ہر دور میں خواتین کا بڑا کردار رہا ہے، تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ اسلامی طریقوں کے مطابق اپنی بچوں کی پرورش کریں۔ دیکھیں، ایک قوم سنور گئی، ایک قبیلہ سنور گیا، ایک ڈاکوں کی جماعت سنور گئی جو ہمیشہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، ایک بچے کے اس عمل سے متاثر ہوئے جو بچہ اپنے کپڑوں کے اندر اپنی ماں کے کہنے پر پیسے چھپائے ہوئے تھا، درہم چھپائے ہوئے تھا، جب اس نے ڈاکوں کو بتایا تو ڈاکو متاثر ہو گئے اور کیا کر دیا؟ ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کر لی۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ بڑی خوشنودی کی بات ہے کہ اگر ہماری خواتین پھر آج کے دور کے اندر بھی اسی عمل کو اپنا لیتی ہیں تو آج کے دور کے اندر بھی قومیں، اسی طرح قبیلے، اسی طرح افراد بن سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو واقعہ ڈاکٹر صاحب سنا رہے ہیں فاروق اور صالحہ والا، دیکھیں یہ خاتون ان پیسوں سے دوسری شادی کر سکتی تھی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میرے خاوند فوت ہو گئے، شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، تو ایک بچہ ہے، اس کی پرورش بھی ہوتی رہے گی، میں بھی اپنا گھر بسا لوں گی، شادی کر سکتی تھی، اپنے پیسے وہاں خرچ کر سکتی تھی، لیکن کیا نہیں خرچ کیے وہاں پر، اپنے اس بچے کو پڑھایا مدرسے کے اندر، اس پر خرچ کرتی رہی یہاں تک کہ وہ وقت کے امام شیخ عبد الرحمن بن گئے۔ تو ناظرین، بہت خوشی کا واقعہ ہے یہ۔ چلیں آگے سنتے ہیں اس بارے میں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں۔ آپ انتظار کیجئے، آخر میں پھر آپ کو یہ بات بتائی جائے گی کہ 11ویں شریف منانا کیسا ہے۔ آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لیے والدہ خرچہ کرتی ہے 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈز، 15 کروڑ روپے۔ آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے؟ ہاں، ڈاکٹر بنانے کے لیے نو پرابلم، ڈونیشن دیں گے، رشوت دیں گے، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ ڈاکٹر۔ امریکہ بھیجنے کے لیے میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے، 2 کروڑ خرچہ کریں گے، 3 کروڑ خرچہ کریں گے۔ کیوں؟ بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے، سٹیٹس۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ خرچہ کریں گے؟ گنتی کے آپ کو ملیں گے انگلیوں پہ، ہے الحمدللہ۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہیں، لیکن بہت کم، انگلیوں پہ گن سکتے، بہت کم، لیکن ہے الحمدللہ۔ تو ناظرین، ربیع الثانی کے اندر 11ویں منانا، 11 ربیع الثانی کو دیگیں پکوانا، اسی طرح ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، لوگوں کا اجتماع اکٹھا کرنا، یہ شریعت کے اندر کہیں بھی نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں یا ان کے بعد اولیاء اللہ کے زمانے میں یا یہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں کسی سال 11ویں منائی ہو؟ صحابہ کی 11ویں، حضور کی 11ویں، کسی کی 11ویں انہوں نے بھی نہیں منائی، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک بدعت ہے، ایک من گھڑت عمل ہے جس کا کرنا گناہ ہے اور جس کو چھوڑنا لازم ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنہ، کہ جو قوم کسی بدعت کو ایجاد کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے ایک سنت کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو ہمیشہ بدعت کے ایجاد ہونے سے سنت بھی ٹالی جاتی ہے۔ تو ایک بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ بدعت کا ایجاد کر لیا، گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے، اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہو گیا اس بدعت کی نحوست کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر سے سنت اٹھا لی جاتی ہے، سنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، 11ویں منانا کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اس کو چھوڑیں، آج تک جو ہو گیا اس پر توبہ کریں، آئندہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ان بدعات اور رسومات سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔